नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन नहल आयत नंबर 77। वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्द, और ज़मीन और आसमान के पोशीदा हक़ाइक़ का इल्म तो अल्लाह ही को है। वमा अम्रुस्साअति इल्ला कलम्हिल बसरी औ हुवा अक़रब इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। और क़यामत के बर्पा होने का मामला कुछ देर ना लेगा मगर बस इतनी कि जिसमें आदमी की पलक झपक जाए, बल्कि उससे भी कुछ कम। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो हिदायत के लिए गैब पर ईमान लाना कंपल्सरी है। सूरह बकरा में क्लियर ही कह दिया था हुदल लिल मुत्तकीन, इस कुरान में हिदायत है मुत्तकियों के लिए, और फ़ौरन कहा कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। किनको मिलेगी हिदायत? कौन है मुत्तकी? वो जो गैब पर ईमान रखते हैं। इसमें दरअसल गैब पर ईमान रखने में दरअसल ये चीज़ ऑटोमेटिकली मौजूद है कि इंसान ने अपनी अक़ल को अल्लाह के आगे झुका दिया है। वो अपने आप को अक़ल कुल नहीं समझता, उसको अपनी अक़ल पर कोई गर्रा नहीं है। और जितना आज कुफ़र है और जितना पहले कुफ़र रहा, वो इंसान को अपनी अक़ल पर गर्रा था ना। आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों अल्लाह का इनकार करते हैं? वो कहते हैं हमको तो अल्लाह नज़र नहीं आया, अल्लाह तो यूँ भी नहीं कर सकता, क्या सबूत है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं है। वो ऐसी ही बातें करते हैं। उनका ख्याल ये है कि साइंटिफिक लॉज खुद अपनी जगह खुदा हैं। तो जब इंसान कहता है कि नहीं, मैं ये मानता हूँ ये बात कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी अक़ल नहीं समझ सकती और मुझे एक और ज़रिए की ज़रूरत है, तो फिर वो वही की अहमियत को समझता है। और जिसने वही की अहमियत को समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पा लेगा। तो अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह ही जानता है सारे गैब जो आसमानों और ज़मीन में हैं। और क़यामत का मामला वो भी गैब का मामला है, सिर्फ़ अल्लाह जानता है कब आएगी, वल्लाहु आलम। इतना बता दिया कि पलक झपकते बर्पा हो जाएगी, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और हदीस में आता है कि एक इंसान ने अपना लुक़मा उठाया होगा मुंह की तरफ और लुक़मा मुंह के अंदर रख ना सकेगा, क़यामत आ जाएगी। तो ऐसे आएगी, बख्ततन आता है ना कुरान के अंदर, अचानक आ जाएगी। तो उस बख्ततन को यहाँ कलम्हिल बिल बसर से तशबीह देकर और मज़ीद उसकी जो सडननेस है, जो उसका अचानक आना है, उसको एक्सप्लेन किया। इमेजिन करें पलक झपक कर खोलने में कितनी देर लगती है। पलक झपकी थी तो दुनिया मौजूद थी, पलक झपक कर खोली तो क़यामत आ गई। इतनी जल्दी से आ जाएगी, ऐसे तेज़ी के साथ आ जाएगी। और कितनी दूर है, इसराफिल अलैहिस्सलाम को सूर का निवाला बनाए मुंतज़िर हैं। हदीस में आता है कि उनकी आँखें अर्श की तरफ लगी हैं और उनकी आँखें कैसी, जैसे चमकते तारे, ऐसे चमकते मोती जैसे होते हैं, ऐसी आँखें हैं कि जैसे ही अल्लाह का हुक्म हो और वो सूर में फूंक मार दें, कुछ देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी से हो जाएगा। अच्छा, बड़ा खूबसूरत एक अंदाज़ है, आप देखें किसकी बात की है यहाँ पर, गैब की, ठीक है। और फ़ौरन आगे आप ज़िक्र देख रहे हैं कि आ रहा है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, अल्लाह ने निकाला तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों से। अब इंसान सोचे कि क़यामत का जिक्र करते करते माँ के पेट में बच्चे का जिक्र क्यों आ गया? क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, हम दुनिया में भी देखते हैं कि कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती आँखों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं हैं। फीटस को जिनीन इसीलिए कहते हैं, नज़रों से ओझल है। और जो हम साइंटिफिक प्रोग्रेस कर चुके हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उससे भी अंदाज़े ही लगा सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं, एक इमेज ही आती है ना। लेकिन अंदर जाके तो कोई नहीं देख सकता माँ के पेट के अंदर। चले कैमरे भी लगा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, देख तो लेते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक ऐसा मामला था अब तक जो गैब में था, वो सामने नहीं था। तो बच्चा पैदा होता है कि नहीं होता, मानते हो ना। इसी तरह कायनात, जैसे कि आसमानों के बारे में हम पढ़ेंगे कि आसमान बोझल हैं क़यामत से। समझें कि ये आसमान एक तरह से प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, क़यामत को लिए हुए हैं।
جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا فوراً آ جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے قیامت کی نشانیاں بتا کر کہ قیامت کی نشانیاں یکے بعد دیگرے نمایاں ہونی شروع ہو جائیں گی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. اور جب وہ نشانیاں شروع ہو جائیں تو پھر بس تم انتظار کرو قیامت کا، اور وہ کیسی ہوگی کہ جیسے پورے دنوں کی حاملہ، کچھ پتہ نہیں کہ کب بچہ جن دے، کب وضع حمل ہو جائے. یہ آپ نے اس طرح تشبیہ بھی دی ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں نا قرآن کس طرح سمجھاتا ہے، کتنی خوبصورتی سے سمجھاتا ہے کہ کسی نے آج تک بھی انکار نہیں کیا کہ جو کسی مادہ کے پیٹ کے اندر ہے، چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا لہٰذا ہم نہیں مانتے. کیمرے لگا کے دیکھ لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ، بہرحال وہ گیجٹس کی مدد سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، سر کی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے. تو جو آج دنیا میں گیجٹس کو پوزیشن مقام حاصل ہے وہی کا مقام ہے، وہی کو بھی گیجٹ سمجھ لیں. کچھ حقائق ہیں کہ جو ہمیں نہیں نظر آ سکتے، نہیں سمجھ آ سکتے، تو وہی وہ گیجٹ ہے جس کے ذریعے سے وہ حقائق ہم کو دکھا دیے جاتے ہیں. تو غیب کا معاملہ ایسا ہی ہے، قیامت کا معاملہ ایسا ہی ہے. چونکہ تمہارے پاس ثبوت مہیا نہیں ہو رہا، تمہارے حواسوں سے ثبوت نہیں مل سک رہا، تم نے کیسے انکار کیا؟ یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں، کوئی سائنٹیفک اپروچ ہی نہیں ہے، یہ تو اٹس ویری ان سائنٹیفک. تو اب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا دنیا کا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ نکالتا ہے تم کو اے انسان، تجھ کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے. یعنی علم کا غرہ ہے نا، تبھی تو منع کر رہے ہو نا تم. ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ علم پر تو ناز ہے کہ as far as my knowledge is concerned there is no after life. مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا. ہم نے تو قبریں بھی کھول کے دیکھ لیں، ہمیں کسی عذاب قبر کا، ثواب قبر کا ثبوت نہیں ملا. ہم نے کسی قبر کے اندر آگ نہیں دیکھی، ہم نے کسی قبر کے اندر کوئی جنت کا باغ نہیں دیکھا. چونکہ میرے سر کی آنکھوں نے نہیں دیکھا تو لہٰذا نہیں ہے. کتنا نیرو مائنڈڈ اپروچ ہے نا. یہ تو سائنس بھی اس طرح آپریٹ نہیں کرتی. سائنس بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھتی ہے، سائنس بھی مختلف آلات کی مدد حاصل کرتی ہے، تب اس کو چیزیں نظر آتی ہیں. تو کہا کہ تم علم پہ غرہ نہ کرنا، جٹ جاہل پیدا ہوئے تھے، کچھ نہیں آتا تھا تم کو، بالکل بے بس اور کمزور پیدا ہوئے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ اس نے بنائے تمہارے لیے کیا کیا بنائے؟ تمہارے حواس. کون کون سے حواس؟ السمع والابصار والافئدہ، تمہاری سماعت، بصارت اور دل بنایا اللہ تعالیٰ نے. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو. یعنی ان آنکھوں کانوں کو اور اپنے دل کو اس مقصد کے لیے استعمال کرو جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہیں. سجانے کے لیے تھوڑی دی ہے، کوئی ڈیکوریشن پیسز تھوڑی لگا دی اللہ نے ہمارے اوپر. یہ شکل کوئی ڈیکوریشن پیس ہے کیا میرا؟ اور 100 افسوس کے بنا یہی لیا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خوبصورتی، آنکھوں کا رنگ یا کانوں کی خوبصورتی اور کانوں کا زیور، یہ سب کچھ نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ان سے کام کیا لیا، جس کام کے لیے دیے گئے تھے اس کام کے لیے استعمال کیا تو تم نے شکر ادا کیا، تم نے دنیا کو اچھی طرح نبھایا، خلافت کا حق ادا کیا، دنیا میں امن امان برقرار کیا یا رکھنے کی کوشش کی، اور تم نے آخرت میں اپنے لیے جنت کمائی. جس ہستی نے تم کو یہ نعمتیں، یہ امانتیں دی تھیں، تم نے اسی کی عظمت، اسی کی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے اور مان کر زندگی گزاری، تب تو ٹھیک ہے. اور دوسرے دیکھیں کتنا کمزور اور بے بس انسان پیدا ہوتا ہے. سب سے طویل انفینسی، جو جتنے بھی اینیملز ہیں، اینیمل کنگڈم، سب سے جو لمبی انفینسی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی ہوتی ہے. جانوروں کے بچوں کو دیکھیں جھٹ پٹ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بکری وغیرہ کے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اور کچھ کیا بہت سے بہت چلے کچھ عرصے میں. عقاب وغیرہ کے بچے جب نکلتے ہیں اڑنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ چند مہینے لے لیتے ہیں، ایٹ دا موسٹ چلیں 1 سال لے لیں گے، 2 سال. سب سے لمبی انفینسی، سب سے طویل بچپن انسان کا ہوتا ہے، لانگسٹ انفینسی. اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے، پھر وہی ماں اور بچے کی جان کی سلامتی سے بچے کو باہر دنیا میں لاتا ہے. پھر ایک اور مثال، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے. اگر وہ سوچ سکتا، اگر وہ سمجھ سکتا تو شاید وہ یہ سمجھتا کہ اس دنیا کے علاوہ جس میں کہ وہ تیر رہا ہے،
اس کے علاوہ کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں. اس کو علم نہیں ہوتا نا، اس لیے کہ علم کے ذرائع بند تو گئے ہوتے ہیں لیکن پوری طرح کھلے نہیں ہوتے. کان ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے کون سی فیکلٹی کام کرتی ہے؟ سماعت. بلکہ آپ کو پتہ ہے نا بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سنتا تو ہے. سننے بعض بچوں کے اب دیکھیں وہ انگوٹھا بھی چوس رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بھی کچھ نہ کچھ وہ کھول رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا نظر آتا ہے؟ محدود چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے سماعت کام کرتی ہے دنیا میں آ کے، پھر بصارت کام کرتی ہے. ماں کے پیٹ میں محدود حد تک ان صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. دنیا میں آتا ہے، رفتہ رفتہ قوت آتی ہے ان کے اندر، پھر ان قوتوں کو استعمال کرتا ہے، دنیا کی زندگی کا بھی علم حاصل کرتا ہے اور دنیا کے بعد آنے والی زندگی کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے اس کو. یہی ان صلاحیتوں کا شکر ہے، حق ادا کرنا ہے ان کا. جب تک علم نہیں تھا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب تک تم کچھ نہیں جانتے تھے تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں. پیدا ہوئے بچے کا اگر انتقال ہو گیا کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ بلوغت کو پہنچنے سے پہلے کوئی مر گیا تو حساب کتاب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں اور کان تو کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، لیکن عقل پوری طرح کام نہیں کر رہی نا، ابھی نابالغ ہے، ایڈلٹ نہیں بنا، تو اس کا بھی حساب نہیں. پاگل ہے کوئی، 100 سال کا ہو گیا پاگل، 100 سال کا کوئی حساب نہیں، نتھنگ. معصوم ہے وہ اللہ کے ہاں. کیوں؟ عقل نہیں ہے. جب عقل نہیں ہے تو obviously علم نہیں ہے، تو ساری اکاؤنٹیبلٹی علم کے ساتھ آتی ہے. علم آ گیا، اب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی، بالکل آدم علیہ السلام کی طرح سیم چیز. تو اب یہاں پر رک کے ذرا جو پچھلا پورا مضمون گزرا ہے، بڑا اہم مضمون ہے، خاص طور پہ جو ہم خواتین ہیں ہمارے حساب سے، ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے سیکوینس قائم کیا. خطاب یقیناً مردوں سے ہے، ٹھیک ہے. عورت کو ہم نے دیکھا کہ 3 حیثیتوں سے پیش کیا گیا. سب سے پہلے بیٹی کا ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد بیوی کا ذکر آیا، یاد ہے، ازواج کا ذکر کہ وہ تمہارے لیے اولاد پیدا کرتی ہیں. ہاں، اور اب یہاں کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اس آیت میں ماں کا ذکر آ رہا ہے. اور نیچرل آرڈر بھی یہی ہے، ایک عورت پہلے بیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد بیوی بنتی ہے، اس کے بعد ماں بنتی ہے. اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے عورت پر کہ اس کو بیوی بنائے بغیر ماں بنا دیا جائے. اسلام ایسا ظلم بالکل پسند نہیں کرتا. اسلام نے یہ دروازے بند کر دیے ہیں کہ بغیر بیوی بنائے ایک عورت کو اور تم ماں بنا کر اس کو، اور تم تو فرار ہو جاؤ، لٹرلی لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی. وہ بچہ لے کر تنہا دنیا میں زندگی گزارے، وہی جنم دے اس کو، کوئی اسپتال میں ہاتھ پکڑنے والا اس کا نہ ہو، وہی راتوں کو جاگے، وہی اپنا سینہ اور اپنی گود آفر کرے بچے کو، اور وہی صبح کو پھر اٹھ کر اور کما کر لے کر آئے اس بچے کے لیے. کتنا ظلم ہے اور کتنی زیادتی ہے. جب اسلام کے علاوہ ہم کوئی اور دین چاہتے ہیں نا، افغیر دین اللہ یبغون، یاد ہے آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں یہ، تو وہاں انصاف ملے گا نہیں، صرف شیطان کا دھوکہ ہے. کاش کہ ہم خواتین اس بات کو سمجھ لیں کہ شیطان نے آزادی کے نام پر ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دیا. ایمانسپیشن یقیناً ہونی چاہیے، یقیناً ظلم ہے عورتوں پہ، لیکن یہ تو نہیں کرنا مجھ کو اور آپ کو کہ ہم مردوں کے ظلم سے نجات پا کر اور ہم شیطان کے شکنجے کے اندر اپنے آپ کو دے دیں، ہم ایک اور کسی ناانصافی کا شکار ہو جائیں، اپنے پر خود ظلم کرنے والی بن جائیں. یہ تو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر یہاں پر بنایا ہے، بیٹی، بیوی اور ماں. اور چونکہ ہم نے بات کی کہ مردوں سے خطاب کیا گیا، تو باپوں کو تو خاص طور پہ چاہیے، بھائیوں کو تو خاص طور پہ چاہیے، شوہروں کو تو خاص طور پہ چاہیے کہ جس حیثیت سے عورت ان کی زندگی میں شامل ہوئی بھی ہے، اس کی ایٹ لیسٹ منیمم جو کرنا ہے ان کو ایٹ لیسٹ عزت کریں. ایٹ لیسٹ محبت کی ہم نے بات کی تھی، خاص طور پہ محبت کا ذکر ظاہر ہے وہ باپ بیٹی کے رشتے میں تو نہیں آتا، بہن بھائی کے رشتے میں تو نہیں آتا، وہ ایک نیچرل چیز ہے، خون کی کشش ہے. عام طور پہ شوہر بیوی میں آتا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے، ہو محبت یا نہ ہو. کتنی بیویاں ایسی ہیں جن کو شوہر کی محبت ملی ہے لیکن عزت نہیں ملی.
وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں اس محبت کی. جب عزت نہیں ہوتی محبت بھی چلی جاتی. بڑی بڑی لو میرجز کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ عورت یا تو رسپیکٹڈ فیل نہیں کرتی یا مرد رسپیکٹڈ فیل نہیں کرتا. تو خالی محبت سے تھوڑی زندگیاں چلتی ہیں. عجیب فیلیسی بنائی ہوئی ہے, بالکل ایک جھوٹا تصور ہے جو دیا ہوا ہے. کوئی انکار نہیں کرتا, محبت بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی چاشنی ہے اس کے اندر. ضرور رومانس ہونا چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ رومانٹک لو ہو, رومانٹک ریلیشن شپ ہو شوہر کے ساتھ, بیوی کے ساتھ. نتھنگ لائک اٹ. بڑی رونق آتی ہے زندگی میں. لیکن کوئی آپشن اگر دے, کسی عورت سے پوچھ لیں کہ آپشن ہے تمہارے پاس یا محبت یا عزت, تو تم کیا لوگی؟ ہر عورت کہے گی مجھے عزت چاہیے. ہر عورت, کسی مرد سے پوچھ لیں تمہیں بیوی سے محبت اور عزت چاہیے؟ آف کورس. تمہیں بیوی سے محبت یا عزت چاہیے؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا عزت چاہیے مجھ کو. اور اگر پھر ریشیو پروپورشن قائم کریں تو عورت کو محبت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. دونوں چیزیں اگر مل رہی ہیں تو 60-40 کا ریشیو ہے. 60% عورت کو محبت اور 40% عزت, اور مرد کو 60% عزت اور 40% محبت. یہ ایک فیکٹ ہے, بایولوجیکل, فزیولوجیکل, سائیکولوجیکل فیکٹ ہے. ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. نعرے بازیوں سے ہم فطرت کو نہیں ہرا سکتے. وی کین نیور بی لاؤڈ انف ٹو ڈیفیٹ اللہ. وی کین نیور بی لاؤڈ انف ٹو ڈیفیٹ دا نیچر. جو نیچر ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو بہرحال مردوں کو چاہیے ہر حیثیت سے, اور خاص طور پہ باپ کو چاہیے کہ بیٹی کی حیثیت سے عورت کی سب سے پہلے عزت کریں, چیریش کریں, نرچر کریں, ایجوکیٹ کریں. یہیں پر اس کی شخصیت ڈیولپ ہو رہی ہے, یہیں پر ایک سینس آف سیلف ڈیولپ ہو رہا ہے عورت کے اندر بیٹی کی حیثیت سے. یہ ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں اس کے. یہاں سیلف کانفیڈنس اس کے اندر آ جائے گا تو وہ ٹوٹی پھوٹی عورت نہیں بنے گی آگے جا کر. 10 اس کو نفسیاتی مسائل نہیں ہوں گے. جب ایک بیٹی کے طور پر ہی اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے, اٹھتے بیٹھتے بچیاں جب یہ سنتی ہیں کہ ہائے یہ ہمارے سر پر بوجھ, ہائے ہمارے سر پر بوجھ, ہائے بیٹیاں ہی بیٹیاں, جب وہ آس پاس کے لوگوں سے سنتی ہیں کہ ماں ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور ہم 3 بہنیں ہیں, اور ہر آتا جاتا کہتا ہے ماں سے اللہ بیٹا دے, اللہ تم کو بیٹا دے. کبھی سوچا ہم نے کہ اس بچیوں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ ہم کیا فالتو پیدا ہوئی ہیں؟ ہم بالکل نہیں سوچتے. ہم اتنے انسینسٹیو ہیں, سچ آپ کو میں بتاؤں. اور مجھے بتائیں سب سے زیادہ کون یہ دعائیں دیتا ہے؟ اللہ بیٹا دے, اللہ بیٹا دے. کون کہتا ہے؟ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں. مرد کبھی کہتے ہیں, کبھی کسی کزن نے یا کسی بھائی نے کہا بہن کو دیکھ کے کہ اللہ تم کو بیٹا دے. اچھا, پریگننٹ ہوتی ہے عورت, اگر رنگ پیلا ہو گیا تو کیا ہوگی؟ بیٹی. رنگ گلابی ہو گیا, بیٹا. طاقت محسوس ہو رہی ہے, بیٹا. کمزوری فیل ہو رہی ہے, بیٹی. چڑھتے چاند کی تاریخوں میں ڈیلیوری ہونی ہے, بیٹا. اترتے چاند کی تاریخوں میں ڈیلیوری ہونی ہے, بیٹی. اور ان کانوں سے خود میں نے سنا ہے کہ اگر ساس اچھی لگ رہی ہیں تو بیٹا ہوگا, ساس زہر لگنے لگ گئی تو بیٹی ہوگی. اللہ کے فضل سے مجھ کو اپنی ساس, اللہ کا کرم, اللہ کا یہ احسان ہے, الحمدللہ بہت اچھی لگتی تھی, بہت زیادہ. تو جب میں پریگننٹ تھی کہا کہ اس کے یہاں تو بیٹا ہوگا. اچھا, ایک طرف تو یہ ڈیلیما, دوسری طرف مسئلہ کیا تھا کہ جوائنٹ فیملی تھی, تو تھا کہ جوائنٹ فیملی میں جو رہتی ہیں ان کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں, اور جو اکیلی رہتی ہیں ان کے یہاں بیٹا ہوتا ہے. تو اچھا ساس اچھی بھی لگ رہی ہے اور جوائنٹ فیملی بھی ہے, اب ڈیلیما ہو گیا, بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا لوگوں کو ہوگا کیا. تو آپ سے کہا کہ اس نے کیا تکلف کریں اور اتنی مصیبت اٹھائیں اور اتنی سوچ بچار کریں کہ کسی کے پیٹ میں کیا ہے. قیامت کا سوچیں نا, غیب کا علم, اس کے بارے میں فکر کریں تو کچھ سمری بھی زندگی ہے آپ کی. تو یہ گیس ورک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیٹ اوپر ہے کہتے ہیں کلیجے پہ چڑھا ہوا ہے بیٹا, نیچے اترا ہوا ہے بیٹی. سنیں آپ نے یہ چیزیں, کوئی نامعقولیت کی انتہا ہے کہ نہیں ہے؟ ایبسلیوٹ حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن سب کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں اچھا چلو بیٹی ہو گئی. مجھ کو یاد ہے ہمارے ہاں ہم 4 بہن بھائی تھے, بہت عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہن دی, تو بہت خوشی ہوئی. آبویسلی مجھ کو اب تک یاد ہے, میں 15 سال کی تھی آلموسٹ جب میری بہن پیدا ہوئی. اب آلموسٹ بیٹی کی طرح ہے وہ. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے گھر میں جو اس زمانہ کو پتہ پردے وردے کا اتنا سمجھ تو کچھ آتا نہیں تھا. ہمارے گھر ایک لڑکا کام کرتا تھا جمع دار, وہ آیا میرے ابو کے پاس کھڑا ہوا, کہا صاحب بیٹی ہوئی ہے؟ ابا نے کہا. کہتا ہے صاحب صبر کریں, صاحب کوئی بات نہیں.
ایسا مرثیہ گانا شروع کیا اس نے, ہم ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں تکلیف کیا ہے آخر. اور مسلمان بھی نہیں تھا, کرسچن تھا. تو اکراس کلچرز یہ چیزیں ہیں. یہ مت سمجھے کہ خالی مسلمان جو ہیں وہ روتے پیٹتے ہیں بیٹی ہونے پر, ہندو بھی روتے پیٹتے ہیں, کرسچن بھی روتے پیٹتے ہیں, سب نے وہ برائی لے لی ہے. تو یہ ہمارے یہاں سچویشن ہے. مجھے بتائیں کہ لڑکیوں میں ریزنٹمنٹ, غصہ کیسے ڈیولپ نہیں ہوگا کہ جہیز ہم اپنے باپ کے پیسوں سے لے کر آئیں, تب بھی ہم گھٹیا, تب بھی میرے امی ابو آ کے کھانا نہیں کھا سکتے میرے گھر, ساس تانا دیتی ہیں. حال تو دیکھیں کیا کیا ہم نے. وراثت میں حصہ نہیں دیتے, مہر ان کو نہیں دیتے, ان کے حقوق ان کو نہیں بتائے, گھر میں ایک ان کو سمجھے ایک ایلیویٹڈ میڈ بنا کر رکھتے ہیں بہو کو, اوپر سے کہتے پتہ نہیں عورتوں کو حقوق کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے, خود ہی تو جانور بنا کے رکھا ہے. پردہ ضرور اللہ نے فرض کیا, پردے کو اللہ نے قید نہیں بنایا کہ دم گھونٹ دو تم ان کا. ایسا پردہ کراتے تھے کہ عورتیں گھٹ کے مر جاتی تھیں, ہوا نہیں لگنے دیتے تھے عورتوں کو, گھر سے نکالتے نہیں تھے ان کو, حیا کے نام پہ اور غیرت کے نام پہ اور شرم کے نام پہ اور پردے کے نام پہ. غیرت کے نام پہ مرضی نہیں پوچھتے تھے شادی میں ان کی, پڑھاتے لکھاتے نہیں تھے, جٹ جاہل رکھا. تو جب جانور بنا دیے عورتوں کو تو وہ کیسے نہیں بکھریں گی آخر, سوچیں تو. یہ تو لمحہ فکریہ ہے نا ہمارے لیے. اور اس طرح کے ٹرانسگریشنز جو ہیں وہ ایک حد تک ہی چل سکتے ہیں, ایک حد تک ہی مظالم چل سکتے ہیں, پھر ان کا ضرور کوئی نہ کوئی رد عمل پیدا ہوتا ہے, اور رد عمل بڑا تباہ کن ہوتا ہے. پھر جو رد عمل ہوتا ہے نا, پھر وہ سوچ سمجھ کے نہیں آتا وجود کے اندر, بس وہ ایک ریئیکشنری مینٹیلٹی پیدا ہوتی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بیسک لیول کے اوپر اس جو گرل چائلڈ ہے نا, بیٹی کی حفاظت کی بہت ضرورت ہے اس کے اندر. اور کبھی ہم اس طرح کے جملے نہ بولیں کہ اس کی تو ناک موٹی, اس کی تو شادی کیسے ہوگی, اس کا تو رنگ کالا ہے, اس کی تو شادی کیسے ہوگی. پھر وہ آ کے خالیں پھپھیاں مامیاں مشورے دیتی ہیں کہ پارلر بھیجو, بال کٹوا دو, یوں کروا دو, فیشیل کروا دو, وائٹننگ فیشیل کروا دو. کیا مصیبت ہے, وائی بیٹوں سے کیوں نہیں کہتے کہ دانے ہو رہے ہیں اور کالے رنگ کا ہے, بالکل سفید کرا تھا, تو کالا کہہ کے تو دیکھیں کسی کو, پھر دیکھیں ذرا کیا حال ہوگا. اور کب اسلام نے رنگ اور نسل کے بارے میں بات کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف متقی خواتین سے شادی کی ہے, اور آپ نے شکل صورت نہیں دیکھی ان کی. اور آپ دیکھ لیں, الحمدللہ پورا اسپیکٹرم موجود ہے ہمارے سامنے. تنقید کرنے کو تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ کی عظمت تو دیکھیں ذرا, کیا آپ کی عظمت تھی. اب جب وہ ایک بیٹی کے طور پہ ایک ہولسم پرسنالٹی لے کے ڈیولپ ہوگی, اس کی جب نرچرنگ ہوگی, وہ باعزت, پروٹیکٹڈ, ایمانسپیٹڈ, لبریٹڈ, ایکول سمجھے گی اپنے آپ کو, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بڑی پروڈکٹیو بنے گی, پھر نیگیٹیوٹی نہیں آئے گی اس کے اندر. پھر وہ بیوی بنے گی کل کو. اللہ نے خود بیوی کے حقوق دلوائے ہیں, ہم اس کے بارے میں کئی دفعہ بات کر چکے کہ جب اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو ایڈریس کرتا ہے کس کے بہاف پر, عورت کے, میرے بہاف کے اوپر. مجھ سے نہیں کہا اللہ نے کہ جاؤ تم خود جا کے حق مانگو, تم جا کے مہر مانگو, نہیں, اللہ نے دلوایا. امیجن کریں کہ آج کون سے پریزیڈنٹ ہیں وہ آج کل امریکہ کے, بائیڈن. امیجن کریں بائیڈن گھر میں آ کر اور کہے کہ اس کو تم اس کا رائٹ دے دو, ہم تو ناچیں فخر سے, خوش ہو جائیں. اللہ مالک الملک, الحمدللہ اس نے میرے حق کی بات کی ہے, اور مرد سے کہا ہے کہ تنگ مت کرنا. اذا آتیتموہن قنطارا, اگر تم نے ڈھیر خزانے بھی دے دیے ہیں, ایک پیسہ واپس نہیں لے سکتے تم. اور شرم نہیں آتی تم کو مہر واپس مانگتے ہوئے؟ اب مہر واپس مانگنا تو دور کی بات, جہیز بھی رکھ لیتے ہیں طلاق کی صورت میں, اور دیتے کیسے ہیں طلاق, بتائیں ذرا کیا طریقہ ہے, کیا طریقہ ہے. فلموں میں کیا دیکھا ہے ہم نے کہ بارش ہو رہی ہے, بادل گرج رہے ہیں, اور رات کا وقت ہے, پتہ نہیں وہ بغیر بارش کے طلاق کیوں نہیں دے سکتے, یا دن میں کیوں نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد انہوں نے, اور آہستہ آواز میں تو دے ہی نہیں سکتے, ضرور گلا پھاڑ کے چیخنا ہے ان کو. اتنی زور کی چیخ ہے کہ بچہ اٹھ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا. اس کے بعد وہ 3 دفعہ چیخ کے طلاق دی. اب عورت کا کیا دکھاتے ہیں بتائیں نا ذرا, ایک وہ منظر تو دکھائیں, پیروں میں گر رہی ہے, پاؤں پکڑ رہی ہے, اور اس کے بعد اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, ہاں, اور بچہ بھی اس پہ پھینکا یا نہیں پھینکا, واٹ ایور. یہ طریقہ ہے نا, یہ دماغوں میں بیٹھ گیا. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کسی سے کہ تم نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق کیوں دی, کہے گا اللہ فلموں میں ایسی تو ہوتا نا, تو مجھے کیا پتا. تو کبھی قرآن کھول کے پڑھا کسی مرد نے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہوتا ہے, شرافت کے ساتھ طلاق کیسے دی جاتی ہے, انسانیت کے ساتھ؟
نہیں پڑھا، معلوم نہیں ان کو. تو آبویسلی یہ مناظر، یہ فلموں کے مناظر دماغوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں بیٹھ رہے؟ بیٹھ رہے ہیں نا، کہ لڑکی کے ماں باپ جھکے چلے جا رہے ہیں لڑکے کے آگے اور لڑکے کے گھر والوں کے آگے، تو آبویسلی ریزنٹمنٹ آئے گی. اللہ تعالیٰ نے بیوی کے حقوق خود دلوائے ہیں، خود کہا ہے کہ تم اس کو اس طرح ٹریٹ کرو گے، اور آپ نے بیویوں کو بھی سمجھایا اور قرآن نے بیویوں کو بھی سمجھایا. دیکھیں انصاف کا کام ہے. اب یہ نہیں کہ پھر بیوی ظالم بن جائے اور کہے کہ حقوق تو سارے میرے اور کام کچھ نہیں مجھے کرنا، رسپانسبلٹی میری نہیں، کما کے تم لے کر آؤ، میں کچھ نہیں کروں گی. ایسے تھوڑی کو کام چلتا ہے. پھر بیوی کو بھی بتایا کہ بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے، خیر و متاع کیسی ہوتی ہے. اور ماں کا تو کہنا ہی کیا ہے، سب سے زیادہ حق خدمت کا، حسن سلوک کا ماں کا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ایک معیار دے دیا. اگر اسلام کے دلوائے حقوق ہم لے لیں تو الحمدللہ ہمیں سارے حقوق مل جائیں گے. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے عورتوں پہ کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتی ہیں یا نہیں. دیکھیے رائٹس ہمیشہ لاز کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر لا نہیں ہے تو کوئی رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو کون سا لا ایکسیپٹ کرنا چاہ رہی، کس لا کے تحت رائٹس چاہیے. ایک مسلمان عورت تو اسلامک شریعت کے حساب سے اپنا حق مانگے گی، اس سے باہر نکل کے تو نہیں مانگے گی. اور جو اس سے باہر نکل کر مانگے گی دراصل وہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہے. مثال کے طور پہ اب ساتھ ساتھ ہم بیٹھے ہوئے، ہر ایک کی جگہ ہے نا بیٹھنے کی، کووڈ پری کووڈ میں بات کر رہی ہوں، سب ساتھ ساتھ مل کر بیٹھے. ایک زیادہ ہی پھیل کر بیٹھ گیا تو کیا کیا اس نے، کسی اور کا حق لے لیا. تو اپنے حق سے زیادہ اللہ نے جتنا حق الاٹ کر دیا ہے اس حق سے زیادہ مانگے گی تو وہ خود ظالم بن رہی ہے. میں تو کہوں گی کہ اللہ کے ہاں مظلوم بن کر جانا بہتر ہے بجائے کہ اللہ کے ہاں ظالم بن کر جایا جائے. اور جو اللہ نے حق دے دیا اس پر راضی رہے. رضیت باللہ ربن. جب کبھی عورت ہونے کے ناطے کسی چیز کے بارے میں ریزنٹمنٹ یا شک یا سوال پیدا ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے، جب جا کے ریسرچ کریں. اگر ریزنٹمنٹ یا شک پیدا ہوتا ہے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبیّ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اللہ مجھ کو مومن عورت بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں کن چیزوں کا ذکر کر رہا ہے، نعمتوں کا. نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو عورت کو مختلف حیثیتوں سے اللہ نے پیش کیا ہے نعمت کے طور پہ. کتنی بڑی نعمت دی ہے، اور جو اس نعمت کی ناقدری کریں گے تو کیا ہوگا، اللہ پوچھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما ترکت بعد فتنة اضر علی الرجال من النساء. میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک ہو. اور جب مرد یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا مرد کے لیے، تو مرد کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں عام طور پہ الا ماشاء اللہ. عورت کا حسن، عورت کی بے پردگی. پردے سے obsession ہے مردوں کو، لگتا ہے پردے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر جیسے. اور تو وہ صرف پردے کے کانٹیکسٹ میں بات کریں گے. عورت کا لباس فتنہ، عورت کا حسن فتنہ، عورت کا گھر سے نکلنا فتنہ، اس کا زیور، اس کی ہنسی، زیوروں کا جھنکار کی آواز، فتنہ فتنہ فتنہ. بھائی اس کو مہر نہیں دینا، قرآن سے اس کی شادی کر دینا، گائے بیل سے اس کی شادی کر دینا، اس کی مرضی پوچھے بغیر اس کی شادی کر دینا، وراثت نہیں دینا، مہر نہیں دینا، ایجوکیشن نہیں دینا، حق نہیں دینا، ذلت سے اس کو رکھنا، برا بھلا کہنا، آنر کلنگز کرنا، بات بات میں قتل کر دینا، یہ ہے فتنہ. اللہ پوچھے گا اس کے اوپر کہ یہ تم نے جو مظالم ڈھائے تھے اس نعمت کے اوپر جو تم کو میں نے دی تھی، تم نے کیوں کیا تھا؟ یہ تم نے کیوں نہیں قرآن پڑھا؟ کیا داڑھی کے علاوہ کوئی اور سنت تم کو نہیں سمجھ آئی تھی؟ کیا تم نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی زندگی کو نمونہ نہیں بنایا تھا اپنے لیے؟ تو یہ ہے فتنہ. اللہ تعالیٰ مردوں کو اس فتنے سے بچائے. اللہ نہ کرے کہ عورت مردوں کے لیے فتنہ بنے، کہ وہ دنیا خراب کریں عورتوں کی اور عورتیں ان کی آخرت پر بات کر دیں. تو کیا فائدہ ہوگا؟
تو یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. یہ آتش فشاں اس طرح نہیں پھٹنا چاہیے. یہ تو سب کو تباہ کر دے گا، عورت کو بھی تباہ کر دے گا، مرد کو بھی تباہ کر دے گا. اور یہ غصہ اور انتقام ہے نا جو بھڑک رہا ہے، اور اس کا ریزن ہے. لیکن اس کو بہت ٹھنڈے دل سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ جاگنے کا وقت ہے. اور مردوں کے ساتھ عورتوں کو بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا حل کیا ہے. حکومت کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، اور عورتوں اور مردوں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہوگا. اور جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا مداوع کرنا ہوگا. اور جو حق سے زیادہ عورت مانگ رہی اس کو اپنے حدود کے اندر آنا ہوگا. اللہ نے کہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، دیکھو ان کو پھلانگنا مت تم. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم مذاق مت بنا لینا. تو لہٰذا پردے کو نہ عورت مذاق بنائے، نہ اس کو قید کہے، نہ مرد مذاق اڑائے، نہ اس کو ٹینٹ کہے. ٹھیک ہے؟ عورت کی حفاظت نہ عورت ریجیکٹ کرے، مجھے کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، نہ مرد اس حفاظت کو قید بنا دے عورت کی کہ حفاظت کے نام پہ اس کو وہ ایک طرح کا گھر اس کے لیے جیل بنا کے رکھ دے. نہ، یہ بھی اس کو نہیں کرنا. تو اب دیکھیے یہ آسان تو نہیں ہے نا. صدیوں سے انجسٹس چل رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کے اندر دوسری ایکسٹریم پر چلی گئی ہیں، بس آبجیکٹ بن کر رہ گئی ہیں، ٹوٹلی ان پروٹیکٹڈ. وہاں بھی وہ عزت ہی مانگ رہی ہیں. پتہ ہے نا آپ کو ویسٹ میں عورت کیا مانگ رہی ہے؟ وہ عزت ہی مانگ رہی ہے. اسلام عزت دیتا ہے، اور اس کو خود جب نہیں پسند کیا تو پھر آپ دیکھیں مسائل تو بڑے کریٹ ہوئے. تو دونوں کو بہت سنجیدگی سے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، دونوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اولاد دی ہے، بیٹا بیٹیاں دی ہیں، تو دونوں کو پھر ڈیل کریں، ان کو سکھائیں، اور گھر میں یہ ڈسکشن شروع کریں. اب بڑا وولیٹائل ہوتا ہے ایٹ ٹائمس، بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے نا، کبھی کوئی بھڑکتا ہے، کبھی کوئی بھڑکتا ہے. آپ نہ بھڑکیں، بس آپ سنجیدگی کے ساتھ، علم کے ساتھ، قرآن حدیث کی روشنی میں اس ٹاپک کو ضرور لے کر آئیں سامنے اور ڈسکشن کریں اس کے اوپر. اچھا جی، اب ایک اور نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. الم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، کیسے مسخر کیے گئے ہیں، کہاں، فی جو السماء، فضا میں. پرندوں کا اڑنا یہ بھی ایک معجزہ ہے. لا آف گریوٹی ہر چیز کو گرا دیتا ہے نیچے. یہ بغیر سہارے کے زمین آسمان کے درمیان اڑتے پھرتے ہیں، گلائڈ کرتے رہتے ہیں. اللہ کی شان ہے. ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ کسی نے ان کو نہیں تھاما سوائے اللہ کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کہ اللہ کے قوانین کیسے حیرت انگیز ہیں. کوئی یہ قانون نہیں بنا سکتا تھا جس کی وجہ سے پرندے ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں. اللہ نے قانون بنایا. تو قانون قدرت، قانون فطرت جب اس نے اتنے اچھے اچھے بنا دیے تو قوانین شریعت اچھے کیوں نہیں بنائے گا؟ جب قوانین فطرت اس نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے تو قوانین شریعت تمہارے نقصان کے لیے کیوں بنائے گا؟ سوچو تو. اب آگے ذکر آ رہا ہے گھروں کا، اور یہ سورہ نحل میں جو یہ مقام ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ ڈیٹیل ڈسکرپشن آیا ہے یہاں پر گھروں کا. طرح طرح کے گھروں کی بات کی گئی ہے. سب سے الیبریٹ مضمون ہے یہاں پر گھروں کے بارے میں. فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے. تو اب میرا کام کیا ہے عورت کے لحاظ سے کہ میں کیا کروں؟ گھر کو پرسکون رکھوں. کون گھر کو پرسکون رکھے گی؟ کیسی عورت؟ جو خود پرسکون ہے. ٹھیک ہے. اور پرسکون عورت پھر کیا کرے گی؟ مرد اس کے پاس سکون پائے گا. لتسکنوا الیہا پڑھ چکے ہیں ہم سورہ اعراف میں. اگر مردوں نے عورتوں کو ڈسٹرب کر دیا ہاں تو کیا ہوگا؟ گھر ڈسٹرب ہوں گے. تو کیا ہوگا؟ مرد سکون نہیں پائیں گے. تو مردوں کا سکون ٹوٹلی عورت کے پاس ہے، اس کے قبضے، اس کی مٹھی کے اندر ہے. جو مرد اپنی خواتین کو پرسکون رکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ فائدہ انہی کو جاتا ہے ان دی اینڈ، گھوم پھر کر. واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. سکون دیں گے سکون ملے گا. اللہ ماشاء اللہ یہ کہ بد فطرت یہ عورت، یہ حد درجے کی بدتمیز ہے، وہ الگ کہانی ہے. لیکن نارمل عورت، مجھ آپ جیسی عورت، جب ہم کو پرسکون رکھا جائے گا
تو ہم مردوں کو بھی سکون دیں گی, ہم بھی گھر کو پرسکون طریقے سے چلائیں گی. تو گھروں کو کیوٹک نہیں ہونا چاہیے, گھروں کو پلیزنٹ ہونا چاہیے, جھگڑا چخ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر. تو گھروں کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی جگہ بنا دیا. اور کیا کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی, بیوتکم سکنن, سکون کی جگہ ہے تمہارے گھر. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا, اور پھر جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے مکان بنا دیے. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ جانوروں کی کھالوں سے ٹینٹس جو بنائے جاتے ہیں, ٹینٹس کی بات کی جا رہی ہے. جی ہاں. تو گھر جسمانی نفسیاتی سکون کی جگہ ہے, یہ جبلت ہے, انسٹنکٹ ہے انسان کی, گھروں میں سکون پائے. جانور بھی شام کو دیکھیں لوٹ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر انسان گھر سے بھاگنے لگ جائے یا گھر سے باہر ہی اس کو زیادہ سکون ملے, اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کہے کہ میرا دل نہیں چاہتا گھر جانے کا, کوئی بچہ یہ کہے, کوئی بوڑھا, کوئی مرد, کوئی عورت, کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی بلا ہے جو کہ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چل پڑا ہے اگر گھروں میں سکون نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے فطری نظام میں خرابی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود گھر کی پرائیویسی کی بڑی حفاظت فرمائی ہے, تجسس کرنے کی, جھانکنے کی, ہر چیز کی ممانعت فرمائی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام کے بارے میں جتنی تفصیلی ہدایات دی ہیں قرآن میں, کسی اور نظام کے بارے میں نہیں دی. نہ سیاسی نظام, نہ معاشی نظام, نہ کسی اور نظام کے بارے میں. جتنی اللہ نے ہدایات خاندانی نظام کے بارے میں دی, اگر خاندان ٹھیک ہے تو معیشت, معاشرت, سیاست سب ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے کہ سیاست, معیشت, معاشرت چلانے والی پروڈکٹ یہیں سے نکل رہی ہے. یہی مشینری ہے خاندان, جس کی پروڈکٹ انسان ہے. اگر انسان خراب ہیں, اگر بچے قاتل ہو رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بچوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے, اگر بچوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بچے سیکشول اسالٹس کر رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر پروڈکٹ خراب نکل رہی ہے, اس کا مطلب مشینری کے اندر خرابی ہے نا. تو بچوں سے اندازہ لگا لیں مشینری کا کیا حال ہے. اور اس گھر کی مشینری کے اندر پھر پروڈیوس کرنے والی کون ہے؟ کون بچہ پروڈیوس کر رہی ہے؟ اس مشین کے اندر مشین کون ہے؟ عورت. اس کا مطلب ہے عورت کے اندر خرابی ہے. کس وجہ سے؟ یا تو اس کے اپنا قصور ہے اس وجہ سے, یا کسی اور نے ظلم کیا اس کے اوپر اس وجہ سے. دیر از سم تھنگ رانگ سم ویئر. تو یہ پوری چین ہے جو کہ ہمیں ریورس میں بھی جا کے نظر آتی ہے. پھر آگے ہم نے مزید قسمیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے گھر بنائے ہیں. اینٹ پتھر کے پائیدار اموویبل گھر بھی ہوتے ہیں, اور الگ الگ لائف سٹائلز, فار ایگزامپل جپسیز وغیرہ ہوتے ہیں, خانہ بدوش, یا جو تفریح کے لیے جاتے ہیں, کیمپنگ بہت آج کل ان تھنگ ہے کیمپنگ پہ جانا, یا مہمات پر جاتے ہیں, کوئی ایڈونچررز ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ کیا لے کر جاتے ہیں؟ ٹینٹس لے کر جاتے ہیں. تو زمانے میں تو سواریاں بھی جانوروں کی ہوتی تھیں, ان کے کھالوں سے ہی خیمے بنائے جاتے تھے. اب بہت سے مٹیریل آ گئے ہیں جن سے کہ خیمے بنائے جاتے ہیں. تو کیا فائدہ ہوتا ہے ان جانوروں کی کھالوں سے بنائے ہوئے خیموں کا؟ تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم, تم سفر اور قیام دونوں میں ان کو ہلکا پاتے ہو, بڑے لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حین, اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. بے شمار فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں اس کے اندر. رسیاں اور قالین اور قلمز اور دریاں اور لباس اور سویٹرز اور جوتے اور کیا کچھ ہے جو کہ جانوروں کی کھالوں سے, ان کے بالوں سے, وبر سے, پشم سے, اون سے بنایا جاتا ہے. تو زندہ جانور سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو, مردہ جانور سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو. جب تک عارضی قیام گاہ میں ہو دنیا میں, تب تک ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ. دنیا بھی عارضی, یہاں کا قیام بھی عارضی. تو عارضی طور پہ فائدہ اٹھانا ہے متاعن الی حین, ایک مدت تک, یعنی کب تک؟ جب تک دنیا ہے. یا متاعن الی حین کہ تم ان کی کھالوں سے, ان کے اونوں سے کب تک فائدہ اٹھاؤ گے؟ جب تک نئی چیزیں ایجاد نہ ہو جائیں. دونوں مطلب ہے یہاں پر, جب تک کوئی اور چیز, کوئی اور انوینشن نہ ہو جائے.
جب تک تم ان سے فائدہ اٹھاؤ گے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. یعنی کہ اینٹ پتھر کا گھر، پھر خیمے، ہاں موویبل گھر، اور پھر ایک اور گھر، کیا؟ سایہ، آرام فراہم کرتا ہے. اور ایک اور گھر، وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں. اس نے غار بنا دی اللہ نے، اس میں بھی لوگ پناہ حاصل کرتے ہیں. جانور بھی اس میں اپنے گھر بناتے ہیں. دیکھا آپ نے کتنی ساری قسم کے اللہ تعالیٰ نے گھر گنوا دیے. بس یہی تو ہے لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ، یہی تو ہوتے ہیں گھر، اور کیا ہوتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. بڑے مزے کی بات ہے یہاں پر. اب یہاں لباس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس کی صنعت سکھا دی ہے انسان کو. کیسا لباس؟ جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں. حالانکہ نارملی کیا ہوتا ہے؟ لباس سردی سے بچاتے ہیں، isn't it؟ یہاں اللہ نے گرمی کا ذکر کیا. obviously سردی تو انڈرسٹوڈ ہے. گرمی سے بچانا، اس کے لیے طریقہ کیا ایجاد کیا انسان نے کہ گرمی بہت لگ رہی ہے تو کیا کرو؟ لباس کم پہنو. یہ طریقہ اختیار کیا نا، ٹھیک ہے، یہی کیا. یا یہ کیا کیا کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو سن بیدنگ کرو. اور سن بیدنگ کا لباس ہم جانتے ہیں، وہ تیراکی کا لباس خواتین کا کس قسم کا ہوتا ہے، یا مردوں کا بھی کس قسم کا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ حیا خالی کوئی عورتوں کے لیے نہیں اللہ نے رکھی، مردوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. اور لباس کی پابندی جیسے عورتوں پر ہے، ویسے سطر کی پابندی مردوں پر بھی ہے. تو اللہ نے کہا کہ تم کو گرمی سے بچاتا ہے لباس. تو اب جب سائنس نے ترقی کری تو یہ جو گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے اتار رہے تھے، یہ جو دھوپ سیکنے کے لیے کپڑے اتار رہے تھے، تو پتہ چلا ایسے تو کینسر ہو جاتا ہے، اسکن کینسر ہو گیا ایسے تو. اچھا، اب یہ نہیں کہ بھئی کپڑے پہن لیں اور کپڑے اتار کر دھوپ میں لیٹنا چھوڑ دیں، نہ، وہ تو نہیں چھوڑیں گے. کہا کہ ہم سن بلاک لگائیں گے پورے جسم پر، یہاں سے وہاں سن بلاک، بلکہ پھر لیٹ گئے جا کے دھوپ کے اندر. صحیح. اور پھر وہی سن بلاک لگائے پھر سمندر میں چھلانگ مار دی. رائٹ. سوچا لوگ واٹس دا بگ ڈیل. تو کیا بگ ڈیل ہوا؟ پتہ چلا کہ اتنا سن بلاک پانی کے اندر چلا گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہم سورہ روم میں پڑھیں گے کہ پانی اور خشکی میں فساد برپا ہو گیا انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. تو کیا فساد برپا ہوا کہ سمندر پولیوٹ ہو گئے. کیسے؟ کورل ریفز تباہ ہونے لگ گئیں. کیسے؟ سن بلاک کی وجہ سے. یہ دیکھیں ذرا. تو اللہ نے کہا کہ بھائی ضرورت کیا تھی تمہیں کپڑے اتارنے کی؟ کپڑے پہنو. کپڑے پہننا سن بلاک سے سب سے اچھی چیز ہے. اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر سن کا اثر ہوتا ہے، اور مرد کے مقابلے میں عورت کے چہرے کی کھال زیادہ نازک ہوتی ہے. تو کیا کریں؟ آپ ہی بتائیں. کپڑا رکھ لیں. فیس ماسک، نقاب لفظ پسند نہیں ہے نا ان کو، چلیں فیس ماسک کہہ دیں، مرضی ان کی، فیس کورنگ کہہ دیں. تو بہرحال بات ساری کیا ہے کہ لباس و تقوی ذالک خیر. تقوی کا لباس سب سے زیادہ اچھی چیز ہے. لباس و تقوی ذالک خیر. تو لباس تم کو گرمی سے بچاتا ہے. تو گرمی سے بچنے کا علاج لباس اتارنا نہیں ہے، پہننا ہے. وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسی پوشاکیں بھی ہیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، یعنی آرمرز وغیرہ. اور داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا صنعت لبوس، ہم پڑھیں گے آگے. لباس بنانے کی صنعت. لباس کون سا؟ آرمرز. چین میل جس کو ہم کہتے ہیں نا، کڑیوں کے اندر کڑیاں ڈال کے لائٹ قسم کا آرمر ہوتا ہے. داؤد علیہ السلام نے وہ انوینٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آرمرز بھی تم کو دے دیے تاکہ تم پھر حملوں سے بچ سکو. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. شاید تمہیں سمجھ آئے. تم اللہ کو دشمن نہ سمجھو اپنا، تم اللہ کو اپنا دوست سمجھو، اور شیطان کو دشمن سمجھو جو لباس اتارنے کی تلقین کرتا ہے. تمہارے والدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا تھا، ان کے لباس اتروا دیے تھے، اور بہانے تم کو بھی تلقین یہی کرتا ہے کہ لباس اتار دو. تو نہیں، تم نہیں کرنا، اس کی باتوں میں مت آنا. لباس بہت بڑی نعمت ہے، تم فرما برداری کرو. لباس پہنو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ. فَإِن تَوَلَّوْا،
اگر منہ موڑ لیتے ہو فإنما علیک البلاغ المبین. تو تولو تم منہ موڑتے ہو یا تولو یہ منہ موڑتے ہیں. تو یا تو چونکہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا فإنما علیک البلاغ المبین، تو یقین تو بہتر ترجمہ ہوگا کہ اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں یہ کفار، تو اے نبی آپ پر تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ مشرکین مکہ تو بغیر لباس کے طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا. انہوں نے اوریانی کو، نیکڈنس کو، نیوڈیٹی کو ریلیجس مذہبی رنگ دے دیا تھا. تو فیشن کے نام پہ، دین کے نام پہ شیطان نے لباس اتروائے ہیں لوگوں کے. اللہ کہتا ہے لباس پہنو. لباس کو زینت کہا ہے. سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، کافی احکامات آئے تھے لباس کے وہاں پر. تو فرمایا یہ گھر ہیں، یہ خواتین ہیں، یہ رشتے ناتے ہیں، یہ رزق ہے، کھانا پینا، جوسز ہیں، پھل ہیں، گھر ہیں، لباس ہیں، ساری نعمتیں ہیں. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. فطرت بتاتی ہے، ہر انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ عورت کا کیا مقام ہے، مرد کا کیا مقام. انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ مجھ کو عزت چاہیے، مجھے عزت کرنی چاہیے، مجھے عزت کروانی چاہیے. فطرت بتاتی ہے. فطرت کہتی ہے لباس پہننا چاہیے. انسان کو پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے لباس پہنتے ہی. نیوڈیٹی، نیکڈنس انسان کو اپسیٹ کر دیتی ہے، اس ان نیچرل لباس اتارنا. لیکن اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، پھر ڈیفائنس کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. نعمت استعمال کرتے ہیں، اللہ کو کریڈٹ نہیں دیتے، فرما برداری نہیں کرتے. اللہ نے نعمتیں دیں، اسی کی ناشکری کرتے ہیں. اچھا، یہ جو لفظ آیا ہے یعرفون نعمت اللہ، بعض لوگوں نے نعمت اللہ سے مراد یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیے ہیں، اس لیے کہ پچھلی آیت میں انہی سے خطاب کیا گیا ہے فإنما علیک البلاغ المبین. تو کچھ کہتے ہیں کہ رسالت اور رسول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، پتہ ہے آپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہیں، آپ ہادی ہیں، آپ جنت کا راستہ دکھانے آئے ہیں، اور پھر ان کی قدر نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں اب آپ لوگ بریک لے لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے.